रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले असबाक में हमने बनी इसराइल की नाफरमानियों और कोताहियों की वजह से वो ग़ज़ब इलाही का शिकार हो गए, इसके मुतालिक पढ़ा। आज उसी के आगे से देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर, और जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ को लाकर खड़ा कर दिया। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, और कहा जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ उसमें है उसे याद करो ताकि तुम बच सको। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, लेकिन तुम उसके बाद भी फिर गए। फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन, फिर अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान उठाने वाले हो जाते। यहाँ पर तौरात के अहकाम के मुतालिक बनी इसराइल ने अज़राह शरारत यानी शरारत के अंदाज में कहा कि हमसे तो इन अहकाम पर अमल ना हो सकेगा। तो अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ को साइबान की तरह लाकर उनके ऊपर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से वो डर गए और उन्होंने उन अहकाम पर अमल करने का वादा किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से थाम लो, यानी तौरात को मजबूती से थाम लो और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करो, और जो कुछ उसमें है उसे याद भी कर लो, यानी उसी के नहज पर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। उसके मनहियात और मुनकिरात से बचना है, उसके मामूरात पर अमल करना है ताकि तुम बच सको अल्लाह के अजाब से। लेकिन इतनी सरकश कौम थी कि ये तब भी फिर गए, यानी अजाब पर अजाब देखते थे, नाफरमानियों पर नाफरमानियाँ ये करते रहते थे। इतने अल्लाह का अजाब सबसे ज़्यादा इसी कौम ने देखा कि इन्होंने वो वादा करने के बाद फिर ये दोबारा से फिर गए, फिर वही सरकशी वही नाफरमानी करना शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला की रहमानियत देखिए, कितना रहीम है वो रब कि बार बार इनको माफ़ कर रहा, बार बार अल्लाह ताला इनको मौक़े फराहम कर रहे हैं। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती ए बनी इसराइल, तो तुम तो नुकसान उठाने वाले हो जाते, यानी तब भी अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दिया करते हैं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, उसकी रहमत है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, और यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए। फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तो हमने कहा कि तुम ज़रीलो ख़ौर बंदर बन जाओ। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा ख़ल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, इसे हमने अगले पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेज़गारों के लिए वाज़ो नसीहत का। यहाँ पर लफ्ज़ सब्त आया। सब्त के माने हफ्ते के होते हैं, यानी सनीचर का दिन। सनीचर के दिन यानी हफ्ते के दिन बनी इसराइल को मछलियाँ पकड़ना और दुनिया के दूसरे काम करने से मना कर दिया गया था। लेकिन बनी इसराइल इन्होंने एक हीला इख्तियार करके अल्लाह ताला के हुक्म से तजावुज़ किया। उस दिन यौमुस सब्त में ज़्यादा तादाद में आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने ज़्यादा तादाद में मछलियाँ भेज दिया। उस दिन बहुत सारी मछलियाँ आती थीं, तो इन्होंने गड्ढे खोद लिए ताकि उसमें मछलियाँ फंस जाएं और हम इतवार के दिन उसको निकाल लेंगे। तो ये ऐसे ही करते थे कि उस गड्ढे में मछलियाँ फंस जाया करती थी, फिर उसको दूसरे दिन यानी इतवार के दिन उसको निकाल लिया करते थे। तो इन्होंने चूँकि अल्लाह ताला के हुक्म से तजावुज़ किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ज़लील व ख़्वार बंदर बन जाओ। ये अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब था जो बनी इसराइल पर आया कि अल्लाह ताला ने उनको इंसानी शक्ल से जानवर की शक्ल बना दिया, उनको बंदर बना दिया, वो भी ज़लील व ख़्वार बंदर बना दिया। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा ख़ल्फ़हा, कि हमने इसको अगले पिछलों के लिए इबरत का सामान बना दिया। जिस तरीके से फ़िरौन को अल्लाह ताला ने सबके लिए पूरी दुनिया क़यामत तक के लोगों के लिए इबरत का सामान बनाया है, वाज़ो नसीहत का सामान बनाया है, इसी तरीके से बनी इसराइल को भी
قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ جو کوئی بھی اللہ کے حکم سے تجاوز کرے گا اس کا بھی ایسے ہی انجام ہوگا۔ اور مومنین کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے حکم کے سے تجاوز کرنے سے بچیں، تو ان کو اس میں نصیحت کی گئی ہے اور اگلے پچھلے لوگوں کو اس میں عبرت کا سامان بنا دیا گیا ہے، بنی اسرائیل کو، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور ڈریں اللہ کے عذاب سے۔ اب اس کے بعد وہ مشہور واقعہ جو بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا، یہ بہت ہی مشہور واقعہ تھا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورۃ البقرہ پڑ گیا، البقرہ مطلب گائے۔ تو اب وہی آگے اسی کا تذکرہ آ رہا ہے، وہی پورا واقعہ آ رہا ہے، تو میں اس کی تھوڑا ڈیٹیل بتا دوں آپ کو، اس کا پس منظر کیا ہے وہ بتا دوں۔ ایک مرسل روایت سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کے کوئی بھی اولاد نہیں تھی، وہ لا ولد تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو کہ اس کا وارث ہوتا۔ تو ایک رات میں اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا اور اس کی لاش کو لے جا کر کسی کے دروازے پر ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں میں چہم و گوئیاں شروع ہو گئیں کہ کس نے قتل کیا، سب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے قتل کا۔ پھر یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول کے جسم پر لگا دو تو وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا پتہ بتا کے مر جائے گا۔ بس نارملی ایک گائے ذبح کرنی تھی، لیکن ابھی بنی اسرائیل کی سرکشی آپ دیکھیے کہ ابھی وہ کتنے زیادہ سوالات کریں گے، وہ اتنے سوال کیے کہ اپنے اوپر ہی مصیبت ڈال لیے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اتتخذون ہزوا، کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال، تو موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ایسا کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مقتول کے جسم پر وہ لا کر گائے کا ٹکڑا لا کر رکھ دو گے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا کے مر جائے گا، تو ان کو لگا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسا مذاق کرنے سے۔ اب ان کے سوالات سنیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے، اس کا حلیہ بیان کر دے۔ قالا، تو موسیٰ نے کہا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، تو آپ نے کہا کہ سنو وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلی لگنے والی۔ قالوا، تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتا دے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، اس قسم کی گائے تو بہت ہے، پتہ نہیں چلتا۔ وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ قالا، تو موسیٰ نے کہا انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا الآن جیت بالحق، اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ فذبحوها، تو انہوں نے ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، یعنی وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن تب بھی انہوں نے ذبح کر دیا۔ اب واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے موسیٰ، آپ نہ ہمیں اس گائے کے بارے میں بتا دیجئے، اس کا تھوڑا سا حلیہ بتا دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ وہ درمیانی نوجوان ہو۔ اب تمہیں جو حکم دیا گیا ہے تم اس کو کرو، یعنی اب سوالات مت کرو۔ لیکن بنی اسرائیل کہاں ماننے والے تھے، تو انہوں نے کہا
کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ لیجئے، یہ دعا کریے کہ ہمیں وہ بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ وہ زرد رنگ کی ہو، چمکیلی ہو، دیکھنے والوں کو بھلی لگنے والی ہو، وہ ایسی گائے ہونی چاہیے۔ اب اتنے پر ان کو اکتفا نہیں ہوا، اتنے پر بھی ان کو صبر نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ اس طریقے کی گائیں تو بہت ساری ہیں، ہمیں اس کی تھوڑی اور ماہیت، اس کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ بتا دیں، اور اس کے بعد ہم کیا ہوں گے، انشاءاللہ لمہتدون، ہم یقیناً ہدایت پر ہو جائیں گے، یعنی اب ہم آپ کی بات اس کے بعد مان لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، یعنی وہ کوئی کام نہ کرتی ہو، اور وہ تندرست بھی ہو اور بے داغ ہو۔ تب انہوں نے کہا الآن جیتا بالحق، اب آپ نے حق واضح کر دیا، یعنی اب آپ نے بہت اچھے سے ہمیں ڈیٹیل بتا دیا، اب ہم ایسی گائے ذبح کریں گے۔ اب وہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو صرف ازراہ مذاق ایسا کر رہے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اتنے زیادہ سوالات کر لیے تو ان کو بطور مجبوری وہ گائے ذبح کرنی پڑے۔ اب انہوں نے بمشکل وہ گائے ڈھونڈی، اس کے بعد اس گائے کو ذبح کیا۔ اچھا خاصا صرف ایک گائے ذبح کرنا تھا، اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا اس کا کہ وہ کس طریقے کی ہو کیا نہیں ہو، کچھ نہیں تھا، صرف نارملی ایک گائے ذبح کرنی تھی۔ لیکن انہوں نے اتنے سوالات کیے کہ سوالات کرتے گئے، اپنے اوپر مشکلات بڑھاتے گئے۔ تو یہ تھے بنی اسرائیل۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ابھی قتل کا واقعہ پیش ہوا ہے، ابھی جو ہم نے پڑھا ہے قتل کا واقعہ، تو یہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے راز کو فاش کر دیتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ راز کو فاش کر دیتا ہے، چاہے اپنی قدرت سے چاہے تو وہ راز کو بھی فاش کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ جو ہوا تھا وہ رات کے اندھیرے میں ہوا تھا، رات کی تاریکی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یعنی وہ قتل کا واقعہ جو تھا، جو مقتول کو اس کے بھتیجے نے مارا تھا، تو وہ رات کی تاریکی میں پیش آیا تھا، اسے رات میں مارا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے سامنے فاش کر دیا۔ تو اس آیت کا لب لباب، اس آیت کا ماخذ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی یا بدی کرے، کچھ بھی وہ کرے، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کرے، چاہے وہ چھپ کر کرے کسی سے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز نہیں چھپ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہے تو اس کو ظاہر کر دے لوگوں پر۔ تو اسی لیے ہمیں کبھی بھی، ہمیں زیادہ تر، ویسے تو ہمیں نہیں گناہ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں زیادہ نیکی ہی کرنی چاہیے، تاکہ اگر کبھی وہ ہمارا راز فاش ہو جائے تو ہم اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں، ہاں ہم نے یہ نیکی کی تھی۔ اور اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فاش کر دیا تو پھر ہمیں صرف شرمندگی ہوگی، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، بدنامی ہوگی۔ اسی لیے ہمیں نیک ہی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ ہم انسان، ہم ہر وقت تو نہیں کر سکتے، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے ہمیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، وہ تو ذات فی الصدور ہے، وہ تو حبل الورید ہے، وہ تو جو چاہے وہ کر دے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم 3 لوگ سرگوشی کرتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، جب تم 5 کرتے ہو تو چھٹا میں ہوتا ہوں، یعنی انسان کبھی بھی اکیلا نہیں رہتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو تو وہ جی اٹھے گا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اب یہاں پر مقتول کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے اولاد آدم، ایسے ہی ہم تمہیں روز قیامت زندہ کریں گے۔
یعنی جو منکرین قیامت ہے، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک حیرت اور تعجب کا باعث رہا ہے. وہ حیرت اور تعجب میں کہتے تھے، جیسا کہ متعدد جگہوں پر قرآن میں آیا ہے. مثال کے طور پر سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ہمارے عقل سے بعید بات ہے. یعنی ان کو لگتا تھا اب ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واقعہ بتا کر یہ بتا دیا ہے کہ ایسے ہی ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، تمہیں اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرائے میں اس طریقے کی باتیں بتائی ہیں اور واقعات کے ذریعے سے بتائی ہیں. سورۃ البقرہ میں ہی 5 جگہوں پر اس طریقے کی آیات بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 5 جگہوں پر وہ واقعات بتائے ہیں. ایک تو یہی ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، یہی جو ابھی مقتول کا واقعہ گزر چکا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے زندہ کیا اور پھر وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا کے مر گیا. اور دوسری آیت نمبر 56 میں 56 میں ہے، جو کہ پیچھے گزر گئی، جب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر تورات لینے کے لیے گئے تھے کوہ طور پر. تو وہاں سے جب آ رہے تھے تو ان 70 آدمیوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بجلی گرائی جس کی وجہ سے سب کے سب مر گئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا. تو وہاں پر بھی اللہ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا، جس کی آیت ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. 2 مثال. تیسری مثال کہاں پہ ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 243 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موتوا ثم احیاہم، کہ ان کو مار دیا پھر ہم نے ان کو زندہ کیا. اور چوتھی آیت نمبر 259 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، ہم نے ان کو 100 سالوں تک مارے رکھا، 100 سالوں تک ان کو مردہ رکھا، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا. تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور پھر 5ویں مثال اسی کے آگے کی آیت نمبر 260 جس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور طیور اربع، جو 4 پرندوں کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے گزرا ہے، اس میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے زندہ کیا. اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، مجھے آپ پر یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کی تسکین کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 4 پرندے لو اور ان کے بوٹیاں بنا دو، گوشت بنا دو ان کے، اور ہر ایک بوٹی کو ایک پہاڑ پر لے جا کر رکھ دو، اور پھر تم ان کو بلاؤ، ان کے ناموں سے ان کو بلاؤ، تو وہ تمہارے پاس چلی آئیں گی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے، خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں مرتے دم کلمہ نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.